हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुमशुदा ब्लॉगर्स वापस तो आ गए, मगर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर अभी तक चल रहा है। और कम से कम इस मामले में मैं दाद देना चाहूँगा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब को कि उन्होंने पहले भी इस चीज़ को डिफेंड किया कि ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए था। और आज भी एक ख़बर आई अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ के फ्रंट पेज पे, जिसमें ये कहा गया कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने एक केस दर्ज किया है तौहीन रिसालत का उन ब्लॉगर्स के ख़िलाफ़। उसके बाद ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गई और पता करना शुरू हुए। उसके साथ ही FIA की स्टेटमेंट आई कि जी अभी ऐसा नहीं है। एक शुहदा फाउंडेशन की दरख्वास्त आई थी जिस पर अभी हमने कानूनी जो नुकात हैं उसके ओपिनियन के लिए उसको भिजवा दिया। उसके बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि FIA की जानिब से ब्लॉगर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाने की ख़बर का उन्होंने नोटिस लिया है और कहा ये कैसे मुमकिन है कि FIA बग़ैर तहक़ीक़ व तफ्तीश किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे। ब्लॉगर्स और उनके ख़ानदान गुज़िश्ता कई रोज़ से एक मुश्किल सूरत हाल से गुज़रे हैं। किसने FIA को ये इख्तियार दिया है कि वो उनकी परेशानी में इजाफ़ा करे? इस बात का तयन किया जाएगा कि FIA क्यों इस सिलसिले में गैर ज़रूरी मुस्तैदी और बिला जवाज़ फ़ालियत का मुज़ाहरा करना चाह रही है, ये उनका कहना था। साथ ही ये भी कुछ आरा सामने आई है कि FIA के इख्तियार में ही नहीं है कि वो तौहीन रिसालत का कोई केस ऐसा तैयार कर सके। तो अब इस मामले में जिस कदर एहतियात के बारे में कहा जाता है उतनी ही बेएहतियाती हुई। अच्छा, ये ख़बर जो है हालांकि FIA ने तरदीद कर दी है, लेकिन ख़बर में चूँकि नाम लिए गए हैं बाकायदा उहदेदारों के FIA के, लिहाजा मैं इसे 100% रिजेक्ट नहीं करूँगा। मतलब कुछ है यहाँ, कुछ है जी, इसलिए कि उसमें जो ओरिजिनल ख़बर थी जिसकी तरदीद कर दी बहरहाल FIA ने, डिप्टी डायरेक्टर नोमान अशरफ बोदला उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को हिदायत की कि सलमान हैदर को बुला के उनसे तफ्तीश की जाए और उन्हें फ़ैसला होने तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी ना दी जाए। अब इतना बाइख्तियार होता है, मुझे नहीं पता था डिप्टी डायरेक्टर। फिर ख़बर के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल गफूर काकड़ उन्होंने सलमान हैदर समेत 5 ब्लॉगर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दे दी है। तीसरा नाम इसमें लिया गया है हाफिज़ एहतशाम अहमद, जो शोहदा फाउंडेशन की तरफ से आए, मौलाना अब्दुल अजीज़ की है ना शोहदा फाउंडेशन। उन्होंने FIA इकबाल टाउन दफ्तर में दरख्वास्त दी कि सोशल मीडिया पे तौहीन आमेज़ मवाद फैलाने के इल्ज़ाम मुलज़िमों के ख़िलाफ़ 295C और इस दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। चौधरी निसार का जो रिएक्शन आया, उसके बाद FIA की तरफ से जो रिएक्शन आया उसमें पूरी तरह 100% वापस नहीं लिया गया इस चीज़ को। चौधरी निसार क्या कहा गया उसमें कहा गया कि सलमान हैदर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, एक दरख्वास्त ज़रूर मौसूल हुई है जिसका जायज़ा लेने के बाद ही कोई फ़ैसला होगा। लिहाजा यहाँ चौधरी निसार अगर कह रहे हैं कि FIA को कोई इख्तियार नहीं है, तो ख़ुद FIA चौधरी निसार के साथ एक पेज पे नज़र नहीं आ रही है। ये तो है, ये है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो आपस में एक पेज पे 2 पेज पे उससे नहीं मसला हल होता। असल मसला ये है कि ये जो फ़ज़ा बनाई जा रही है, और ये इट्स अ सीरियस थिंग कम से कम उन ब्लॉगर्स के लिए कि जिनके ख़िलाफ़ ना रियासत ने कोई फॉर्मल चार्जेस लगाए हैं, ना किसी इदारे की तरफ से आए हैं, और सिर्फ हवा में एक मुहिम चल रही है। तो इस पे मैं दाद दूंगा शाहज़ेब खानज़ादा को। आज उसने 4 जय्यद उलमा को, जिन्होंने किसी कागज़ी यूनिवर्सिटी या 2 कमरों की यूनिवर्सिटी से मुफ्ती की डिग्री नहीं ली है, मुफ्तीशिप नहीं ली है, मुफ्ती तकी उस्मानी, ज़ाहिर है मतलब पेड डिग्री नहीं है जो आपको 5 मिल जाए। नाम देखें ना आप, नाम देखें, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रागिब नईमी जामिया नईमा लाहौर वाले, मुफ्ती मोहम्मद नईम और अल्लामा अमीन शहीदी शिया आलिम दीन। सवाल जो है उन्होंने बहुत लंबे किया। समरी उसकी ये थी कि सवाल ये था कि इल्ज़ाम साबित करना क्या इल्ज़ाम लगाने वाली की ज़िम्मेदारी है या जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए। इस पे ज़ाहिर है कि चारों उलमा ने कहा कि जनाब ये आम कानून हो या शरई कानून हो,
دونوں صورتوں میں دنیا کے ہر قانون کے تحت لگانے والے کی ذمہ داری ہے. الزام ٹھوس ثبوت بھی اسے ہی لانے پڑیں گے اور گواہ بھی اسے لانے پڑیں گے. پھر سوال ہوا کہ اگر الزام ثابت نہ ہو سکے تو جھوٹے الزام کی پاداش میں کوئی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں. مفتی راغب نعیمی صاحب نے کہا کہ ایک حدیث وہ جو جی بہت ہی مشہور ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بلا تحقیق سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، اور اگر اس بات کے نتیجے میں کسی کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے تو اس پہ علماء کا کہنا تھا کہ تو پھر جھوٹا الزام لگانے والے کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. البتہ دو علماء نے کہا کہ اگر اس جھوٹے الزام کے نتیجے میں کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ قتل ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر، اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ الزام بے بنیاد تھا، صرف افواہ تھی، تو پھر اس کی سزا وہی ہوگی جو توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کرنے والے کو ملنی چاہیے. مطلب ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں. یہی میں کہنے لگا تھا کہ کیا یہ ان اینکرز پہ بھی لاگو ہوتا ہے جنہوں نے بھیا ضرورت نہیں، یہ ایک جنرل بات ہے، ایک اصول بیان کر دیا ہے. نعیم صاحب کی یہ بات ضرور سنی کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر جو کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے، اگر وہاں پر الزام لگاتے تو اس کی معاملے کی سنگینی زیادہ ہے. ساری گفتگو میں نے تو آپ کو خلاصہ پیش کیا، تو یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. اس میں کیا کیوں نہیں، جو بھی یہ کرے گا، اینکر، نان اینکر، صحافی، غیر صحافی، کسان، مزدور، کوئی بھی، اس پہ یہ اصول لاگو ہوگا. ویسے آپ نے شاہزیب خانزادہ کو داد دی اور بالکل میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت ہی اچھا شو کیا تھا. میں ان بیروپیوں کی ہمت کو بھی داد دینا چاہ رہا ہوں جو یہ مہم چلا رہے ہیں. اور کیونکہ یار پتہ نہیں ان میں اتنی ہمت، اتنی جرات کہاں سے آتی ہے. ہماری تو زبان کانپتی ہے. کس نے دی؟ نہیں وہ چھوڑ دو کس نے دی سر، کس نے بھی دی، بات تو آپ نے خود کی ہے. میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میرا دل چاہے تو میں اکیلے یہ مہم چلا سکوں. آپ کی میری یہ اوقات نہیں. دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا، یا تو بہت ہی بہادر لوگ ہیں، بالکل، یا تو دیکھیں میں نہیں جانتا کہ کس نے لائن فیڈ کی ہے. میں صرف وہ سن رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں، میں اسی پر اپنا مقدمہ بیس کر رہا ہوں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یار، اتنی ہمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اسی جملے میں ننگا جھوٹ بولتے ہیں. ہاں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اتنا تو کوئی بیوقوف نہیں ہوتا نا، اتنا تو کوئی نادان نہیں ہوتا. آپ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، سوشل میڈیا پہ بھی مہم چل رہی ہے. ہاں نبی پاک کا نام لیں گے، اسی جملے میں کچی گالیاں بھی دیں گے آپ کو. تو یار میری تو زبان کام پہ ایسا کام کرنے سے اللہ جانتا ہے ان میں اتنی بہادری کہاں سے آتی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی سانس میں خدا کو جواب نہیں دینا، اسی سانس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لے رہے ہیں اور اسی زبان سے بقول آپ کے کچی گالیاں بھی دے رہے ہیں. تو پھر اصل میں توہین رسالت کس نے کی اور کروڑوں لوگوں کے ساتھ. کروڑوں لوگ. اچھا مجھے بتائیں، بڑے معصوم ہو جاتے ہیں ایک دم کے بعد. تو کیسے اس بات کا تعین، کیا علماء کو کوئی طریقہ کار یا کچھ کس طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں سر، جتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد تو آپ ذرا سی بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کریں تو آپ خود توہین رسالت آپ کو وہ برانڈ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جیسے شاہ زیب نے 4 جید علماء کو بلا لیا اور ان سے رائے لے لی. اب کسی نے پروگرام دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی کوئی مطلب لیگل اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی بھی رائے دے سکتا ہے. اس رائے کو ٹھوس صورت میں جو قوانین ہیں یا ایکٹ ہے اس میں انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جس پہ الزام لگ رہا ہے یا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے، ان کی سزاؤں کا ABCD تعین ہونا چاہیے. ورنہ کیونکہ دیکھیں زبانی بات کی اہمیت بھلے کتنی اتھینٹک ہو، کیا اہمیت. اور یہ بھی ہے کہ ویسے تو ظاہر کوئی کام نہیں کرتے، لیکن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ریکمینڈ کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ تو خالصتاً شرعن وہ چیز ہے نا کہ ایک ریکمینڈیشن اس پہ سارے علماء کو بٹھائیں اور اس پہ آلریڈی وہاں موجود ہے نا، وہاں ڈیبیٹ کریں کہ جناب اس کا کیسے تدارک کیا جائے. کیونکہ آج مفتی نعیمی صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ پرسنل ذاتی جھگڑے کی وجہ سے زمین کے مسئلے چاروں نے کہا. ہاں یہ تو کلیئر بات ہے نا. آپ کوئی بھی کسی بھی بلاسفیمی کیس میں کہا 70 سے 80%
کہ پیچھے یہی ہوتا ہے اور یہ پروون ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جس پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ تو یا تو اندر ہے یا تو پھر اس کو گولی ماری جاتی ہے یا تو وہ کہیں اور بھاگ جاتا ہے. الزام لگانے والے تو یوں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل آرام سے, قبضہ بھی ہو جاتا ہے, بندہ بھاگ گیا. اب کیا لیکن اس میں آپ نے جو بات کی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ریاست کی کمزوری, ریاست کی ریاست بھی تھوڑے گھبرا جاتی ہے, پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن اس میں کم از کم چودھری نثار صاحب نے 2 دفعہ بڑی ایسی سٹیٹمنٹس دی جس سے وقتی طور پر پہلی سٹیٹمنٹ تو اس وقت دی گئی. سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ 4 فارملائز کریں علماء کے ذریعے جب آپ رائے عامہ ہموار کریں گے کہ اصل حقیقت یہ ہے, جرم یہ ہوتا ہے, الزام یہ ہوتا ہے اور الزام کی پاداش میں یہ ہوتا ہے, تو اس کلیئرٹی کے بعد جب سوسائٹی یہ باتیں سنے گی تو پھر حکومت بھی غور سے سنے اور اس قانون میں یہ چیزیں شامل کرے. نہیں دیکھیں, اور اس میں ایک اور بات بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ریاست کی ذمہ داری. یہ ہماری ذاتی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہماری ذاتی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈر جاتے ہیں آنیسٹلی اگر بات کرو بہت دفعہ, اور اس کی وجوہات بھی سامنے, اس کی بہت وجوہات ہیں کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی آپ کو گولی مار دے گا, اور ظاہر ہے پہلے کہ وہ تصدیق کرے, اس سے پہلے کہ وہ تصدیق ایگزیکٹلی. اب اور پرسنلی نارمل کنورسیشن میں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اگر کوئی ایک دم شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن سر جو ڈر گیا نا وہ بھی مر ہی گیا. اب یہ بھی سمجھ لیں, اگر ہمیں اس چیز کا ڈر ہے نا کہ کوئی آ کے آپ کو گولی مار دے گا, سر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمارے وقت لکھا ہوا ہے ہمیں اٹھا لیا جائے, تو ہمیں کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج شاہ صاحب نے یہ شو کیا, پینما بھی کر سکتا تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا, یہ قطری گھوڑے کے اوپر بھی کر سکتا تھا. ابھی ہم تھوڑی دیر میں ہم بھی بات کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بٹ ہی چوز دس ٹاپک اینڈ ہی ڈیڈ اٹ ویل. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آپ کو اس سے کنفرنٹ کرے کہ چلو سوشل میڈیا پہ تو ایک دم گولی نہیں لگے گی نا آپ کو, زیادہ بلاک ہو جاؤ گے, تو اور کچھ نہیں, آپ ہیومن رائٹس کو چھوڑ دیں, آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ قرآن سننا, شریعہ اور حدیث کی روشنی میں ہی آپ بے شک ان سے بات کر لیں, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کوئی اور اپنا اندر کا غصہ ہے نا کسی اور چیز پہ نکال رہے ہوتے ہیں. وقتی پاپولیرٹی کے لیے جو ارے ریٹنگز کے لیے تم لوگوں کی جانوں کو خطرے میں لا رہے ہو بے روپیے, تو یہ کیا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ, اور اگین میں شروع میں پیمرا نے ظاہر اب نوٹس بھی لے لیا, وہ چیزیں ہیٹ سپیچ کا نوٹس بھی دے دیا, لیکن پیمرا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پرومپٹ ایکشن لیتا جب یہ ہو رہا تھا, کیونکہ ایک سیریز آف شوز ہوئے جس میں بھی کہا گیا کہ جناب وہ تو بھارت چلے گئے ہیں اور ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, اور اوم پڑی کے بھٹکتے ہوئے روح نے بتایا ہوگا. بہرحال یہاں ہم ایجنڈے سے میرا خیال ہے باہر نکل رہے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ سب کو پتہ تو چل ہی چکا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے, کیونکہ وہ اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہہ چکے ہیں. یہی بات پاناما کیس میں بھی سامنے آئی جب جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ ان کی زندگی کھلی کتاب تو ہے مگر لگتا ہے اس کتاب کے کچھ صفحات جو ہیں وہ مسنگ ہیں. سیکنڈ ہینڈ بکس میں ایسا ہوتا ہے جس پر وزیر ریلوے جو ہیں سعد رفیق صاحب, انہوں نے کہا کہ جی جو بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وزیر اعظم کے زندگی وہ کتاب کے کچھ صفحے جو غائب ہیں اس کو صحیح سے دیکھے, اس کو نظر آ جائیں گے, جس پہ پھر بعد میں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ایسی بھی باتیں ہوئی ہیں تو شاید ہمیں واقعی نظر نہ آئے. لیکن پنجاب حکومت نے اس چیز کو بڑا سیریسلی لے لیا, کیونکہ بڑے بھائی نے کہہ دیا ہاں زندگی کھلی کتاب ہے. انہوں نے کہا یار یہ وزیر اعظم کی کتاب کا آئیڈیا برا نہیں ہے, تو آج انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا. ایک مصنف ہیں طارق احمد خان, انہوں نے وزیر اعظم کی داستان حیات لکھ چھوڑی ہے, وزیر اعظم کی آٹو بایوگرافی. میرے خیال میں سارے ظافر صاحب لکھتے تو زیادہ بہتر ہوتی, مطلب نہیں, لیکن وہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی طرح 50 والیوم میں ہوتی ہے. سن تو لے, تو وہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس کے تحت ڈائریکٹر جنرل لائبریریز اور ڈائریکٹر کالجز کو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی داستان حیات کو پنجاب کے تمام سرکاری کالج اور لائبریریوں کا حصہ بنایا جائے. متعلقہ اداروں کے سربراہان کو مارکیٹ سے فوری کتاب کی خریداری کا حکم بھی دے دیا گیا. تو اب بس یہ پتہ ہے اس کے اوپر میں نے ایک کامنٹ آج پڑھا تھا, بڑا کلاسک ہے,
ٹویٹر پہ. اس نے کہا آج پہلی دفعہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی کم لائبریریز ہیں. نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جو کہ سرکاری بیسٹ سیلر ہوگی. نہیں ایسا نہیں سر, یا نہ کریں اچھا نہ کریں. کچھ اور بھی تھا. پہلے تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک بہت ہی سینئر دوست ہیں. سر آپ کے بھی سینئر دوست ہو سکتے ہیں. چلیں کوئی بات کہ کیا دور آ گیا ہے جنہیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. اچھا آپ نے کہا سرکاری بیسٹ سیلر. جی فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, یہ ان کی کتاب کا اردو ترجمہ تھا, فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اچھا یہ بالکل سمجھ میں نہیں آئی لیکن کوئی بات نہیں. فرینڈز ناٹ ماسٹرز وہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی. اردو ترجمہ تھا جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, یہ اردو ترجمہ تھا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ظاہر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نہیں ظاہر. اچھا تو جناب ایک بہت ہی مشہور لکھاری اس زمانے میں اپنی کتاب لے کے گئے پرنٹر کے پاس کہ صاحب یہ ایک مجموعہ ہے, اگر آپ چھاپ دیں. نہیں اگلے 1 سال تک تو بھول جاؤ. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے یار سارے جو پرنٹرز ہیں ہم گورنمنٹ نے انگیج کیا ہے, فرینڈز ناٹ ماسٹر چھپ رہی ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے, 1 سال تو بھول جاؤ. کہنے لگے اچھا. میں بڑا مایوس ہو گیا. پھر میں نے کسی طرح جگاڑ کر کے ایک چھوٹا سا پرنٹر جو ہے اس کو منا لیا کہ یار میری کتاب بھی جو ہے وہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چھاپ دیتا ہوں. کتاب ان کا مجموعہ چھپ گیا. اب یہ گئے بک سٹور میں کہ صاحب یہ کتاب میری چھپی ہے, ذرا رکھ لیں. ارے کیا بھیا کوئی شیلف تو خالی نہیں ہے, سب میں جو ہے فرینڈز ناٹ ماسٹر لگی ہوئی ہیں, کہاں سے آپ کی کتاب رکھیں. تو اس کے بعد یہ انہوں نے کچھ کتابیں بانٹ دیں, لیکن جو بچ گئیں وہ ردی فروشوں کے پاس لے گئے کہ صاحب یہ باقی ہے آپ رکھ لیں. تو بھیا جگہ ہی نہیں ہے, اوپر تک جو ہے شیلف فرینڈز ناٹ ماسٹر سے بھرے ہوئے ہیں. پہلے وہ جو ہیں ہم بیچیں تو اس کے بعد آپ کی کتاب کی باری آئے گی نا. تو اس طرح سرکل آف لائف کہتے ہیں. اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. وہ مودی جی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کم از کم ریاست گجرات میں جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو ورنہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو ان کے قاعدوں میں مودی جی کی جو مثال ہے کہ کس طرح ترقی کی, چائے پلیٹ فارم پہ بیچتے تھے اور بلا بلا بلا. تو اب ان کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ انہوں نے کیا غربت کی زندگی سے شروع کیا اپنے کیریئر کا آغاز؟ پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں ایم پی اے پنجاب اسمبلی کی, تو ان کی ٹویٹ تھی کہ بہت ہی قابل فخر یہ ڈیسیژن ہے, کیونکہ آخرکار 3 دفعہ یہ وزیر اعظم بنے ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں کیا خوبیاں تھی کہ 3 دفعہ وزیر اعظم. اچھا میں چونکہ پیلے بالکل صحیح ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ دوسری جماعت کا ہمارا قاعدہ ہوتا تھا, اس زمانے ایوب خان کا دور تھا, تو مجھے آج تک وہ 2.5 جملے یاد ہیں کہ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان ہمارے ملک کے صدر ہیں, انہیں ہر وقت عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد یحییٰ خان آ گئے. اسی کتاب میں کیا لکھا تھا؟ جنرل محمد یحییٰ خان ہمارے ملک کے صدر ہیں, ان کو ملک کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے. 72 میں اسی کتاب میں لکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے ملک کے صدر ہیں, انہیں ملک کی فلاح و بہبود کا خیال رہتا ہے. تو یہ کام چل رہا ہے بھائی, نام بدلنا ہوتا ہے. ہاں نام بدلنا. تھوڑا سا جارج آرویل کی بو آ رہی ہے اس میں سے, 1984 میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اچھا تو حکومت سندھ کو بھی ضرورت ہوگی میاں صاحب کے, نہیں آخر وہ وفاق کے وزیر اعظم. نہیں وہ ابھی تو سر دیکھیں پنجاب سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ فی الحال کسی اور صوبے کو نہیں مل سکتی یہ کتاب, کیونکہ جو ہے نا آپ نے جو یار, لیکن وہ مارکیٹ جہاں یہ کتاب موجود ہے مارکیٹ سے اٹھوا لیں. مصنف کا کیا نام بتایا؟ طارق احمد خان. مبارک ہو جناب, کروڑپتی تو آپ ہو گئے. صحیح بات, بالکل صحیح بات. میرا خیال ہے پہلے کروڑپتی مصنف ہوں گے, کوئی نہ کوئی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. نہیں اس کی اب ضرورت ہی نہیں. ہاں ویسے بات تو صحیح ہے یار. یہ جو ہے میاں صاحب کی آٹو بایوگرافی جنہوں نے لکھی ہے, آٹو بایوگرافی. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کون یاد آ رہا ہے مجھے, ایک تو تھوڑی سی یہ جو جس طرح بچوں نے دے رہے ہیں نا, ایک تو تم نے تھوڑے سے ماؤ سی سنگ اور کم جونگ ان جو نارتھ کوریا کے لیڈرز ہیں, ان کی تھوڑی سی مجھے اس میں جھلکیاں نظر آ رہی ہیں. ابھی رک جائیں ذرا, کیس کا فیصلہ ہو جائے. اس کتاب کا نیا آ جائے گا پاناما ایڈیشن,
جس میں جو ہے نا وہ ایک چیپٹر مزید ایڈ ہوگا جس میں کس وہ جو ہے نا بہادری سے لڑے ہوئے. چوائس سے چاہیں تو آپ اس پہ ہنس لیں یا نہ ہنسیں, بھارت بریک لے لیتے. ویلکم بیک. 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں یہ خبر اب گلوب کے چکر لگا کے تھک چکی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا 7 مسلمان ملکوں کے شہریوں پہ امریکہ میں داخلے پہ پابندی کے خلاف, اور یہ جو پابندی ہے اس کے خلاف مسلسل پچھلے 3 دن سے مسلمانوں سے غیر مسلم دنیا کا عام آدمی -0 سب ٹیمپریچر میں کھڑا ہو کے یورپ اور امریکہ کے مختلف شہروں میں مستقل یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے. لہٰذا مسلم دنیا سکون سے ہے کہ جب ہمارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں انگلی ہلانے کی کیا ضرورت ہے. اب اقوام متحدہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے ابھی سے. ایسی کئی مثالیں. یو ایس اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا ہے جب ایکٹنگ اٹارنی جنرل نے. اور یہ جو اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم جو ہے OIC, انہوں نے جناب یوں کرتے کا غلط کیا اور پھر سو گئے. اینی وے, لیکن جو سب سے ایکٹیو سٹیپ ہے وہ 2 جو سب سے اچھے ممالک ہیں, سرکردہ ممالک ہیں عالم اسلام کے, انہوں نے اٹھایا ہے. مثلا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان, انہوں نے روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا کہ امریکہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے 7 ممالک کے باشندوں پر پابندی کا, امریکہ کو ہر ملک کی طرح اپنے مفاد میں فیصلے کرنے کا حق ہے. ہمیں اس موقف پہ یعنی ٹرمپ کے موقف پہ یقین ہے کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف نہیں, کیونکہ مسلمان ممالک کی اکثریت پہ تو یہ فیصلہ نافذ نہیں کیا گیا, صرف 7 ملکوں پہ کیا گیا ہے, اور ہمیں اس پہ بھی یقین ہے کہ یہ عارضی پابندی ہے, لہٰذا اسے سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے. مذکورہ ممالک کو ایڈوائس کی ہے اماراتی وزیر خارجہ نے کہ وہ امریکہ کے سامنے یہ مسئلہ اٹھانے سے پہلے اپنا جو گورننس کے پرابلمز ہیں اور جو بیسک سٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو پہلے حل کریں, اس کے بعد امریکہ کی طرف انگلی اٹھائیں کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح. اچھا, پھر میں نے سوچا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, UAE کیسے کر سکتا ہے یہ. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ سامنے ایران بھی ہے خلیج کے اس طرف, یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. UAE میں گلف کا سب سے سرکردہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ امریکی ایکسپورٹ جاتی ہیں گلف کنٹریز میں. UAE میں ٹرمپ سے ریلیٹڈ جو کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں وہ اس وقت گولف اور ریئل اسٹیٹ کے منصوبوں میں انوالو ہیں. ابو ظہبی کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نیو یارک میں جو دفتر ہے وہ کرائے پہ ہے ٹرمپ ٹاور کے اندر. تو اس طرح کے ظاہر مسائل ہیں, لیکن میں بہرحال میں نے نوٹ رکھا, میں اس سے نہیں جوڑا. سعودی عرب جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ملک ہے اس علاقے کا بلکہ عالم اسلام کا وسائل کے اعتبار سے, سعودی وزیر تیل خالد الفلاحی انہوں نے بھی تقریباً فوٹو کاپی بیان دیا ہے UAE کی وزیر خارجہ کی طرح کہ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے. امریکہ کے ٹرمپ نے صدر بنتے ہی سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں کس لیڈر کو فون کیا؟ شاہ سلیمان کو. اچھا, وزیر تیل کہتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب اب علاقائی اور عالمی چیلنجز کا مل کے سامنا کریں. اور یہ اوباما کا نہیں, یہ ٹرمپ کا امریکہ ہے, اور سامنے ایران, عراق, شام جو ان 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہے. اینڈ بیسکلی ایک الائنس ہے نا ان تینوں ملکوں کی. اب یہ یار جب سے ایران نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی تھی صدر اوباما کے دور میں, تو سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ کو بہت ہی غصہ آیا تھا کہ یار روایتی اتحادی تو ہم آپ کے ہیں. جب سے فرینکلن روزویلٹ وہ ایئر کرافٹ کیریئر پہ ملے تھے شاہ فیصل سے, جی اس وقت سے یہ چلتی آ رہی ہے, اور ایک دم آپ نے پلٹ کے آپ اب لگ رہا ہے کہ آپ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. شاہ سعود سے ملے تھے, لیکن پھر شاہ سعود سے پھر اس کے بعد
لیکن ٹینشنز بھی یو ایس اور ایران کے بیچ میں بڑھتی ہی گئی ہیں ایک طرح سے. بیچ میں وہ آپ کو یاد ہے وہ نیوی پرسنل کو ایران نے پک اپ کر لیا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی ایک مہینے پہلے تک سعودی عرب اور اوباما کا امریکہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے تھے, کھچاؤ تھا. اب جاتے ہی نہال ہو گئے ہیں خلیجی ممالک, اس لیے کہ یمن کا بوجھ, یمن پہ آئسولیٹڈ ہو رہے تھے. شام میں جو عراق اور ایران کی جو اسٹریٹجی ہے آئی ایس کے خلاف, تو یہ بھی ہیں اور آئی ایس کے خلاف وہ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر اسرائیل بھی ویسے اتنا ہی خوش ہے جتنا یو اے ای. یہ بھی بائی دا وے ایک فیکٹر ہے اس کے اندر. اب یہ ہے تھوڑی سی کنٹروورشل بات, لیکن کوئی بات نہیں, کہ جب سے ایران اور یو ایس تھوڑی سی ان کی آئس بریک ہوئی ہے, جو دوبارہ اب آئس دوبارہ ری فارم ہو گئی ہے, وہ چھوڑ دو, اب تو معاہدہ وہ ختم ہونے والا ہے نا. تو سعودی عرب اور اسرائیل کی بھی انٹرسٹ تھوڑے سے کنورج کرتے ہیں کہ ہم نے ایران کو کنٹین کرنا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک تو مطلب ساتوں ممالک اسلامی ممالک تھے, ان سے یکجہتی کا اظہار. سر یہاں پہ دنیا غیر مسلم اتنا کیوں کر رہے ہیں یورپ میں, یہاں پہ سر دنیا کا فیکٹر تھوڑا زیادہ ہے, دین کا فیکٹر تھوڑا کم ہے. کے باہر جتنے لوگ کراؤڈ جمع ہے اس میں مسلمان اگر مطلب 1000 کا کراؤڈ ہے تو کتنے مسلمان ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے 100-200 تو ہوں گے. نہیں بڑی کینیڈا سر بڑی انٹرسٹنگ ویژول ہیں. اب انفارچونیٹلی میرے پاس کینیڈا نے اپنے دروازے, لیکن یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جو مسلمان جو مظاہرہ کر رہے تھے, نماز کا وقت ہے, وہ نماز پڑھنے لگے, تو احترام میں جو باقی پروٹیسٹرز تھے جو غیر مسلمان تھے, جو ان کے ہاتھ میں جو بینرز اور پلاکارڈز تھے, احترام میں انہوں نے نیچے رکھ دیا. یار مجھے یاد آیا, کیا سعودی عرب تھا کنگ فیصل نے جب سنا کہ اکتوبر میں اسرائیل اکتوبر 73 میں اس نے مصر پہ حملہ کر دیا ہے اور سیریا پہ حملہ کر دیا ہے, تو انہوں نے تیل بند کر دیا. یس کسی دوسرے آئل ایمبارگو. لیکن یہ ایک اور دنیا تھی سر. ابھی جو ہے صرف اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہونے سے قاصر ہے کہ 7 ملکوں پہ پابندی لگ گئی ہے. حالات کیسے بدلتے ہیں یار. لیکن بس الٹیمیٹلی نا نقصان, اب دیکھیں یہ سعودی اور یو اے کی اسٹیٹمنٹ سے میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں, کیونکہ جو ریئل سچویشن ہے آن دا گراؤنڈ, ہاں یہ تو ہے نا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. یہ قومی مفاد سب سے پہلے, جمع خرچ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں اس میں تو وہ بھی یہ بھی نہیں کرتے نا سر. نہیں بٹ دے آر پلینگ ٹو دا گیلری نا, بٹ دیئر اون گیلری سر. ٹھیک ہے نا, وہ تو چھوڑ دو. اچھا اب سب سے زیادہ جو نقصان ہے نا اس بین کا, وہ اگین میں کہوں گا یو ایس فارن پالیسی ان دا مڈل ایسٹ کو ہی ہوگا. میں آپ کو 2-3 مثالیں اس کی دیتا ہوں. تم کیا ٹرمپ سے زیادہ جانتے ہو؟ ٹرمپ سے زیادہ تو کوئی بھی جانتا ہے. اینی وے پوائنٹ از, یہ ایک عراقی جنرل ہیں, جنرل طالب الکنانی, ٹھیک ہے, جو امریکن ٹرینڈ عراقی کاؤنٹر ٹیررسٹ فورسز, ان کی ایلیٹ فورسز ہیں جو داعش سے ابھی لڑ رہی ہیں عراق میں بھی اور شاید شام میں بھی, ان کے سربراہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کہنا ہے کہ یار میں 4 اسٹار جنرل ہوں اور میں یو ایس نہیں جا سکتا. اس کی پوری فیملی کو یو ایس شفٹ کر دیا تھا 1 سال پہلے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا. گرین زون میں ان کا کمپاؤنڈ ہے, اور ایسا ہے کہ جیسے آپ پینٹاگون میں داخل ہو رہے ہوتے ہو 10 چیک پوسٹ کے بعد, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں 13 سالوں سے میں دہشت گردی سے لڑ رہا ہوں, اور اب میرے بچے میں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابو آپ کو نہیں آنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ بھی دہشت گرد ہیں. تو اس لیے کہ یار میں ہر دفعہ میں پینٹاگون جاتا ہوں, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں چلے گا نا یار, ایسا نہیں چلے گا. یروشلم میں جو تل ابیب کا امریکی سفارت خانہ ہے, اس نے وضاحت کی ہے کہ اگر یہ جو 7 ممالک کے باشندوں پہ امریکہ میں انٹری پہ پابندی لگی ہے, لیکن ایسے اسرائیلی جوز جن کے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے مگر ان کا تعلق ان ممالک سے رہا, کہ کوئی صومالیہ سے, کوئی یمن سے, کوئی کہیں سے, ان پہ اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ امریکہ ہم اندر سیٹل کر لیں گے. یہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور یہ ہے مائک ہیگر. اور اگین یہ اس کی فل پوری طرح تصدیق نہیں, کا کلیم ہے. مائک ہیگر اگین عراقی سٹیزن تھے, پہلی گلف وار میں بھاگ کے وہ چلے گئے, امریکہ سیٹل ہو گئے. پھر دوسری گلف وار میں جب صدام حسین کو گرایا تھا تو واپس وہ آئے, اور ہی ورکڈ ود یو ایس ملٹری کانٹریکٹرز. ٹھیک ہے, یہ اپنی والدہ کو لے جا رہے تھے یو ایس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, راستے میں بیمار ہو گئی, اور ان کا کہنا ہے کہ عراق کے ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا گیا کہ تم تو سٹیزن ہو, تم جا سکتے ہو, یہ نہیں جا سکتے. اس دوران ان کی والدہ فوت بھی ہو گئی. 9/11 کے 15 ہائی جیکرز کہاں سے تھے وہ؟ سعودی عرب سے تھے, اور سعودی عرب نے ٹرمپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں مسلمان ممالک ان کا خیر مقدم کیا. ان 7 ممالک سے ویسے نہیں تھے. ایک اور بڑے اچھا میپ ہے, ابھی ہم میپ دکھا رہے تھے کہ جن ملکوں پہ پابندی لگی ہے, ہاں اس کے ساتھ کسی نے ایک اور میپ بھی بنایا ہے کہ جن ملکوں میں, مسلمان ملکوں میں
ڈونلڈ ٹرمپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں. ہاں بالکل اپوزٹ ہے باس, بالکل اپوزٹ ہے یار. لیبنان, یو اے ای, سعودی عرب. نہ باپ نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. بریک اور ان دس کیس بھیا. ویلکم بیک. اور ہم ہمیشہ سے ہی سنتے آئے ہیں کہ ہم کسی کو جب آسمان پر چڑھاتے ہیں تو ایسے چڑھاتے ہیں کہ پش اپس بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. نہیں وہ پش اپس تو وسعت نے ڈالا ہے, ورنہ اس کے بعد آسمان پہ وہ جب چڑھ جاتا ہے تو نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. بالکل. اچھا, پاکستان کے سب سے سکسیزفل ٹیسٹ کیپٹن مصباح الحق, انہوں نے پاکستانی قوم سے آج شکوہ کیا. انہوں نے کہا جب میں مطلب ٹیم کو نمبر 1 تک لے گا تو واہ واہ جی یہ مصباح. اور کہا 2 سیریز کے بعد جو ہے نا اب مجھے گالیاں پڑیں, ریٹائر ہو جا. پہلے ان کا شکوہ سن لیں پھر بات کرتے ہیں. میں تو 1 سال پہلے سے ریٹائر ہو گیا تھا. اس ٹائم یہ ساری قوم نے کہا نہیں ٹور کرنے. اب یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ جی خود شرم کرنی چاہیے, چلے جانا چاہیے. تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں اگر آپ کریں گے کل کو کوئی بھی کپتان بننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز جیتیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سیریز میں پرفارم کریں. کوشش کرتا ہے انسان, اس میں اچھا بھی ہوتا ہے اس میں برا بھی ہوتا ہے, لیکن 6 سال آپ اچھا کرتے رہتے ہیں اور 4 میچوں میں آپ سے اچھا نہیں ہوتا تو ہمارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں. کنسسٹنسی چاہیے ہماری قوم کی سوچ میں بھی, تبھی ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی آئے گی. آپ کی سوچ کنسسٹنٹ نہیں ہے, ایک اننگ ایک میچ کے بعد آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, تو پھر میرے خیال میں ٹیم کی پرفارمنس بھی ایسی ہی رہے گی. جی وہ صاحب جو نہیں نشر کیا وہ بھی بڑی اچھی بات کی. انہوں نے آگے چل کے کہا, آگے یا پیچھے, کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. کپتان کوئی بھی آ جائے جب تک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے. نئے کھلاڑیوں کی گرومنگ کے لیے پاکستان میں زیادہ مواقع نہیں ہیں انفارچونیٹلی, لہٰذا نئے کھلاڑیوں کی گرومنگ کے لیے انہیں ہر 2-3 سال بعد آسٹریلیا, انگلینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے ملکوں میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں کا ماحول دیکھیں, سمجھیں اور انہیں پتہ چلے کہ تجربہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی بالکل. بٹ لیکن جو مین پوائنٹ ہے نا, یہ جو ہم نا ہماری پوری قوم بائی پولر ہے. ہاں, یا تو سفید ہے یا تو سیاہ ہے, اور کبھی کبھی آدھے گھنٹے کے اندر سفید سیاہ ہو جاتا ہے, سیاہ سفید ہو جاتا ہے. اور یہ مطلب کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یا غلطی سے آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دی تو سر آپ سے زیادہ تو غیر جانبدار اور ایماندار صحافی کبھی نہیں ملے گا. اس کی دوسری سیگمنٹ میں آپ نے کچھ اور کہہ دیا تو ہے ہی پٹواری. ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ بائی پولر ہے, سب بائی پولر. وہ جو ہے کیا تھا وراٹ کوہلی, کہ وہ اگر انہوں نے آؤٹ ہو گئے سکسر مارتے ہوئے تو انہوں نے کہا جی انوشکا شرما سامنے بیٹھی ہوں, ظاہر ہے مطلب اس لیول پہ بھی آ جاتے ہیں. اچھا, اور یہ ہمارے جو فلم ہے انہوں نے مائنڈ سیٹ کیا ہے, ولن شیطان ہوگا, ابلیس ہوگا, ہیرو بالکل جو ہے پرفیکٹ. وہ سب کچھ تو صحیح ہے باس, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ فلم کے دوران ہیرو ولن بنتا ہے, پھر ولن سے ہیرو بنتا ہے, پھر ہیرو سے ولن بنتا ہے. اب اتنا تو نہیں ہوتا نا یار. میں مانا کہ مطلب ہماری فلم بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے, لیکن اتنے یا تو وہ ڈبل رول ہے, یا تو ڈبل رول ہے. ہر رن پہ سٹا اگر لگ سکتا ہے تو میری فیلنگز کیوں نہیں چینج ہو سکتی؟ کسی بھی سٹا لگ سکتا ہے ہر رن پہ, ہر بال پہ اگر سٹا تو مطلب کیوں یہ, تو میری فیلنگز کیوں نہیں چینج ہو؟ کیسے یہ آپ کیسے ملا دے وہ آؤٹ ہو یار؟ کچھ سمجھ میں ڈیفینڈ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں, باہر لاگے چل. ٹھیک ہے, نہیں وہ بات ہوئی وہی جو اس نے کی کہ بحیثیت صحافی ہم لیٹ سے ایک کسی پارٹی پہ تنقید کر دی تو فوراً جو ہے اس کی طرف سے آپ برانڈ ہو جائیں گے. شاہینوں نے آج کیویز کو بھس بھر دیا, اور شاہین جو ہے وہ خاک میں مل گئی. یہ کون چلاتا ہے, یہ پٹیاں کون چلاتا ہے؟ یہ صحافی بناتے ہیں. نہیں, شاہین جھپٹنے کو تیار, اور وہ جھپٹتے تو ہیں لیکن یہ کہ اس کو پھڑپڑا کے گر جاتے ہیں یار. سب کو چھوڑو, اگلے میچ میں شاہین کا بھس بھر دیا. سب کو چھوڑ دو, سب کو چھوڑ دو. ہمارے کچھ صحافی بھائی بھی ہیں. ہاں, جب جنرل رحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو ہر ٹویٹ کے ساتھ تھینک یو رحیل شریف تھا, اور سیریسلی 1 سیکنڈ میں ان کو پھر ریال شریف بنا دیا جب یہ خیال. تو یہ بھی ہوتا ہے نا یار.
مطلب ایسے ہوتا ہے کہ یار کچھ کنسسٹنسی ہوتی ہے. مطلب صبح کو تم جاگتے ہو تمہارا کوئی ذہن ہوتا ہے, اس کے لنچ کے ٹائم پہ تم کہتے ہو کہ یار اس سے زیادہ برا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں, پھر آپ دوبارہ پلٹ جاتے ہو. سو آئی مین کم آن یار, آئی مین مانا کہ یو کین چینج یور اوپینینس ود ٹائم اور نئی انفارمیشن کے بعد, لیکن تھوڑا سا تو ایک کنسسٹنسی نہیں ہونی چاہیے شاید. تو یہی تو مصباح الحق کہہ رہا ہے. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے یار, میں تو سپورٹ کر رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس وی ہیو نتھنگ ٹو لوز اور نتھنگ ٹو گین. مثلاً ہم کنسسٹنٹ ویسے بائی دا وے ہوں کیوں, ہمارے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, ہمارے پاس کوئی اور مصروفیت ہے سوائے خوش ہونے کے یا دل جلانے کے, دو ہی آپشن ہے نا ہمارے پاس. تو ہم جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم بھوکے کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, خوشی پہ بھی اور دکھ پہ بھی, اس لیے کہ کل ہو نہ ہو, کل ملے نہ ملے, اس کی وجہ مجھے تو نہیں لگتا. فلسفی بات کر دی آپ اس نے کے بعد تو اس سے زیادہ آسان بات میں کر نہیں سکتا. فلسفی. چلو ٹھیک ہے, آپ تو قائل ہو گئے نا. بیٹ مین فلم دیکھی ہے کبھی؟ میں ہو گیا. بیٹ مین فلم دیکھی ہے کبھی؟ بیٹ مین فلم دیکھی ہے, اس میں وہ ولن یاد ہے ٹو فیس؟ ہاں, ایک سائڈ اس کی جلی ہوئی ہوتی ہے, ایک سائڈ اس کی بالکل نارمل ہوتی ہے. تو کبھی وہ ایک سائڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس بندے کو قتل نہیں کرنا چاہیے, دوسرے سے کہتا ہے کہ نہیں اس کو جلا کے مار ڈالو. تو یہ بھی بیسکلی ہم بھی کافی کل کا ہم پروگرام جو ہے بیٹ مین سے ہی شروع کریں گے. او یار چیتا پن, تھینک یو. کل تک اجازت The Dark Knight خدا Returns. حافظ.